नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरह बकरा छठा रुकू कर रहे हैं हम और आया नंबर 55 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हम अपना छठा रुकू जो कर रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, जो मुकदमा साबिका उम्मत मुस्लिमा के जो साबिका उम्मत मुस्लिमा पर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारा वो जो मुकदमे की का खुलासा बयान फरमाया है, उसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला वन बाय वन उन्हें अपनी नेमतें जो है वो काउंट करवा रहे हैं। इसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पर वाक़यात की तफसील नहीं बयान की गई, बस उनको जो है वो मेंशन किया गया है कि याद करो तुम्हें ये दिया गया था, ये दिया गया था, ये दिया गया था। तो फिर उनमें से जो है वो तकरीबन या सारे ही वाक़यात की जो तफसील है वो फिर कुरान में दूसरे मुकामात पर आती है, क्योंकि यहाँ पर मकसूद जो है वो उन वाक़यात की तफसील में जाना नहीं है। मकसूद ये है कि उन्हें ये बता दिया जाए कि आपसे ये मनसब जो लिया गया है उसके पीछे जो है वो एक पूरी आपकी जितनी भी 2500-3000 साल जो आपकी तारीख है, और अब जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, आखिरी नबी मबूस फरमाए जा चुके हैं, तो भी जो है वो आप अपना रद्द-ए-अमल जो अपना अमल है वो ज़रा जिसे कहते हैं ना कि आईने में देख लें। तो ये आईना उनको दिखाया गया और इसी वजह से जो है वो उन्हें ये वाज़ेह कर दिया गया कि मुसलसल जो है वो आपकी नाशुक्री की वजह से और नाफरमानी की वजह से अब ये मनसब जो है वो बनी इसराइल से बनी इस्माइल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये कि वही बात है कि विद प्रिविलेज कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तो अगर बनी इस्माइल या अब जो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा है, अगर वो ये चाहती है कि वो उस तरह की ज़िल्लत व ख्वारी से बच जाए जैसी ज़िल्लत व ख्वारी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को मुब्तला फरमाया, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी नफ्सियात और उनकी हिस्ट्री का पता हो। वो केस हिस्ट्री स्टडी करने के बाद ही हम जो है वो अपने अंदर जो है वो सारे जो प्रॉब्लम्स जो उनके साथ थे उन्हें डील कर सकते हैं, अगर वो हमारे अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और फिर ये कि उनको कैसे हल किया जा सकता है। फिर ये कि हर एक नेमत के बाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ उनका जो तरीका रहा है उस नेमत के बाद जो उन्होंने किया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नेमत की और उन्होंने फिर दोबारा नाशुक्री का नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे बड़ा मुआवजा किया उनके लिए। लेकिन बार बार ये हम देख रहे हैं कि बनी इसराइल में ये चीज़ जो है वो आ गई और बिलाखिर ये इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अंबिया को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो इसका बहरहाल एक खुलासा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उन्हें रिमाइंडर एक दे रहे हैं और एक ये पूरा मुकदमा है मौजूदा उम्मत मुस्लिमा के लिए भी। तो इसमें हमने जो देखा था कि उन पर जो इनामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई हैं, उसमें लास्ट टाइम हमने 3 पॉइंट्स किए थे। जो फ़िरौन और उसके अज़ाब से निजात की बात थी सबसे पहले, और उसमें हम बहुत डिटेल से जो है वो सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। फिर ये कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद जो बछड़ा बना लिया, उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यानी शिर्क कमिट किया। कोई छोटी बात नहीं, कोई छोटा गुनाह नहीं था। उन्होंने शिर्क कमिट किया दोबारा से, हालाँकि जो है वो एक मुवहिद जो है वो जिसे कहना चाहिए मुवहिदीन की नस्ल में से जो है वो बनी इसराइल रहे हैं हमेशा। फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, किताब और फुरकान उन्हें अता फरमाए, जिसकी वजह से बनी इसराइल को एक उम्मत का दर्जा मिला, उन्हें शरीयत मिली, उन्हें बाकायदा अल्लाह की हिदायत की तरफ पूरी जिसे कहते हैं कि एजुकेशन उनको दी गई कि किस तरह जो है वो अल्लाह का दीन जो है वो उन्होंने अपने उस इलाके में नाफिज़ करना है। और फिर हम ये देख रहे थे कि जो शिर्क की उन्होंने सज़ा की, से शिर्क की जो उन्होंने गुनाह किया, उससे जो है वो उनको क्लींस करने के लिए उन सारे अनासिर को उनमें से आप कह लें कि उन्हें तदहीर के इस अमल से गुजारा गया, ताकि वो लोग जो अभी तक शिर्क के साथ अटैच थे, ना सिर्फ खुद बल्कि उन्होंने उसे उस लेवल पर कमिट किया जहां पर उन्होंने दोबारा से जो है वो ये बछड़े का बुत बनाया। और बछड़े और बैल का बुत बनाने के बारे में बात हुई थी कि क्योंकि वो फ़िरौन मिस्र की तहजीब में ये जो मतलब बुत थे उनकी पूजा का, या उन ये बहुत ज़्यादा मशहूर था उनकी पूजा करना या उनके बुत बनाना। तो वहीं से उन्होंने जो है बनी इसराइल ने भी ये उन्हीं से सीखा।
تو اسی وجہ سے یہ بھی زیادہ اٹیچ تھے بت اور بچڑے کے جو ہے یہ سوری بچڑے اور بیل اور اس طرح کی گائے اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ یا ان کے بتوں کے ساتھ. تو اس کو کلینز کرنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت دی کہ اب وہ جو ہے وہ اپنے میں سے ہی انفسکم کی جو بات ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ہی لوگوں میں سے ان لوگوں کو جو اس فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم کہ عام طور پہ جب ہم یہ ایتھسٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ان جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ویژن اور اینگل ہی یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجویز کردہ سزائیں ہیں یہ معاذ اللہ بہت انٹینس ہیں یا بہت جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ بے دردی والی، بے رحمی والی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے یعنی کسی جو سزائے موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سزائے موت جو ہے وہ اسلام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کس صورت میں اپلائی ہوگی، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اسے اب اس کی جان کو قتل کرنا حلال ہو جائے گا. اور دوسرا فساد فی الارض، کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی قوم جو ایک ایسا فتنہ کریٹ کرے جو زمین پر فساد برپا کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فساد تھا کہ وہ قوم جو توحید سے بلانگ کرتی تھی اور وہ قوم جس کو اب نبی نکال کر لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے اسی لیے نکال کر لے کر آئے ہیں تاکہ ان کے اندر جو شرک کے عناصر آگے انہیں پاک کیا جائے اور توحید کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ پھر وہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں پر بھی اللہ کا دین اور توحید کا نظام نافذ کریں. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ دوبارہ سے جو یہ شرک کی طرف ان کا چلے جانا تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ان کے اندر سے ابھی یہ چیز گئی نہیں تھی. تو یہ جب یہ کام جب ہو چکا تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آگے چل رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس میں جو اللہ نے فیورز مینشن کی ہیں نا یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ زمانی ترتیب کے حساب سے نہیں ہے کہ جو پہلے ہوئی ہے تو اس کا ذکر پہلے آ رہا ہے اور جو بعد میں ہوئی ہے تو اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، کہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ رینڈم ہے. اور یہ کیوں ایسا ہے اور کیوں ایسا ہے کہ تفصیل نہیں مینشن کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ وہاں کا بچہ جانتا تھا مدینے کا اور مدینے کے سراؤنڈس کا کہ یہودی جو ہے وہ کیوں اتنے پریویلیج ہیں، کیونکہ وہ تو صرف اپنی ان پریویلیجز کو بیان کرتے تھے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ سب کو وہاں پر یہ پتا ہوتا تھا کہ اچھا ان کے آباء و اجداد کو تو یہ بھی ملا اور یہ بھی ملا اور یہ تو بڑی بلیسڈ اور یہ تو بڑی پریویلیجڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی تفصیل، جبکہ یہ مقدمے میں فرد جرم جب عائد کی جا رہی ہے تو یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تاہم قرآن میں جہاں پر جو ہے وہ ان کی تفصیلات آئی ہیں وہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر واقعے کی جو تفصیل ہے وہ اپنے خاص کانٹیکس میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہر قبیلے کو کہ آپ اپنے ہر قبیلے میں سے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اب وہ اپنے ان بھائیوں کو یا اپنے ان لوگوں کو جو ان کے اپنے ہیں اور جنہوں نے شرک کیا تھا انہیں وہ قتل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فساد فیلرز کیا. تو اب جب جو ہے وہ پروسیس ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ایک اجتماعی توبہ کا بھی جو ہے وہ انتظام کریں گے جس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو سردار ہیں آپ انہیں لے کر کوہ طور پر آئیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر دیا اس کے لیے. اچھا جی ایکسکیوز می. تو اس میں میرا خیال ہے نمبر 55 اور 56 کی پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. تو تلاوت کون کرے گا میرے لیے پلیز؟ سعدیہ آپ تلاوت میں کریں؟ کرتی ہوں. ہاں جی تلاوت جی پلیز. ان 2 آیات کی کرنی ہے 56 تک. 55 56 اور 57 کی بھی آپ کر دو ساتھ. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو چوتھا یہ ہے کہ انہیں موت کے بعد جو دوبارہ زندگی دی گئی اس کا کانٹیکس جو ہے وہ اس میں ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں سامنے، یعنی بالکل کھلا کھلا یا واضح، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو. تو یہ جو ہے وہ جب اس کی جو ہے وہ کراس ریفرنس اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہ بیسیکلی سورہ الاعراف میں، یعنی اس واقعے کی تفصیل اس پرٹیکولر ایونٹ کی، وہ سورہ الاعراف میں آیا نمبر 155 اور آیا نمبر 156 میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی میں آپ کو ترجمہ یہاں سورہ الاعراف کا بتا دیتی ہوں. اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت کے لیے چنے. ٹھیک ہے، 70 آدمی کاؤنٹ بھی آ گیا ہے قرآن میں، اور جو ٹائم تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور تو اس سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے. اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھتے، اور بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے. یہ آگے بھی کنٹینیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں سے یہیں تک آپ کے لیے سے ترجمہ کر رہی ہوں. تو اگر آپ لوگ خود اس کو مزید دیکھنا چاہیں، آیا نمبر 155 اور 156 ہے سورہ الاعراف کی. ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر میں جو ہے وہ امام سدی ہے جو تفسیر جو ہے تفسیر الطبری کے جو ہیں وہ رائٹر ہیں، تو انہوں نے یہ تابعین، آئی ڈونٹ ریمبر تابعین تھے کہ تبا تابعین، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ یہ اسلاف کی تفسیر میں جو ہے یہ سارا جو بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ ساری ہماری وہ جو اسلاف کی سلف کی جو لکھی ہوئی تفاسیر ہیں، تفسیر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم، اس میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جب یہ ہو گیا کہ وہ قتل مرتد والی سزا تو ہو گئی، لیکن مزید اس بات کو جو ہے یا مغفرت کی اہمیت، یہ دیکھیے گا کس کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کر دیں. تو سودی یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ آدمیوں کو لائیں جو 70 تھے، یعنی بہترین جو 70 آدمی تھے بنی اسرائیل میں سے وہ چنیں تاکہ بچڑے جو انہوں نے بچڑا بنایا ہے. یہ دیکھیے گا کسی کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کر دیں. کوئی ناشتہ بنا رہے ہیں صبح صبح، میرے خیال ہے ہانڈی روٹی چولہے کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مائک میوٹ کر دیں پلیز، اپنے مائک چیک کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کے اینڈ سے کوئی بھی آواز آتی ہے تو پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. علی آصف ہے، علی آصف ڈبل اے جو ہے ان کا مائک انمیوٹ ہے، میرا خیال ہے آپ کی آواز آ رہی ہے، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، یہاں پر علی آصف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پلیز اپنا مائک چیک کر کے میوٹ کر دیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ایک کلیکٹیو توبہ بھی ہو جس سے یہ پتا چلے کہ واقعی یہ اپنی توبہ میں جو ہے وہ سچے ہیں. پھر یہ ہوا کہ یہ جب وہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو یہاں پر میں آپ کو اس کا چھوٹا خلاصہ بتاتی ہوں، پھر میں آگے آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں. تو انہوں نے وہاں جا کر حالانکہ یہ دیکھا بھی کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اس کے باوجود انہوں نے مزید ایک سٹیپ آگے یہ فرمائش کی کہ اب تو ہم ابھی تک ہم نہیں یہ مان لے کر آئیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ ہی کو نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے ایک گستاخانہ جرت جو کی تھی نا، یہ اس کی ان کو سزا ملی کہ وہ جو ایک ایسی پھر کڑک آئی، ایک ایسی بجلی سائے کا جو ہے یہ کڑک یا بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، شدید جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب وہ آئی اور اس سے وہ ایسا ہوا کہ ان پر موت طاری ہوگی اللہ کے حکم سے. اب اس میں جو امام محمد بن اسحاق ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے جب اپنی قوم کے اچھے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا تو ان سے کہا کہ اللہ کے پاس چلو تاکہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو اور اپنی قوم کے باقی لوگوں کی طرف سے بھی توبہ کرو. یعنی ان کو ایز اے ریپریزنٹیٹیو، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پورا وفد تیار کر کے لے گئے کہ جو زیادہ ان میں سے معتبر لوگ تھے انہیں چوز کیا گیا تاکہ وہ سب کے بھی ہاف پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو آپ اسے یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک تو انہیں کہا گیا کہ آپ نے قتل بھی کرنا ہے اور اس کے بعد توبہ بھی ہے.
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں نا انہیں کمپنسیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کی توبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ خالی ایک کمپوننٹ کر لیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اچھا اس سے ہمارا سن اریز ہو جائے گا. نہیں، پوری جو بھی ایفرٹ ہو سکتی ہے نا اس گناہ کبیرہ کو اپنے نامہ اعمال سے انڈن کرنے کی وہ ہمیں اختیار کرنی ہے. اچھا، پھر جو ہے وہ انہیں وہاں پر جانی جب تک وہ گئے ہیں وہاں اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں کچھ وقت تھا درمیان میں، تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کہا کہ روزے رکھو، اور یعنی مین وائل یہ کام کرنا ہے کہ روزے رکھیں، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے، ظاہری بھی ہونی چاہیے، کپڑوں کی بھی ہونی چاہیے، اور استغفار وغیرہ یعنی اپنی باطنی بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے انہیں ٹائم دیا ہوا تھا لے کر انہیں کوہ طور پر چلے گئے. اور جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اجازت دیتے تھے تو ہی وہ تشریف لے جاتے تھے. تو اسی طرح ان سب نے کیا کہ جب تک وہ وقت نہیں آیا انہوں نے ایکسٹرا عبادات کی اور روزے رکھے اور اپنی پاکیزگی کا خیال کیا، اور جب وہ حکم کا ٹائم آ گیا تو وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے. جب بھی لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم دعا کرو کہ ہم بھی اپنے رب کے کلام کو سن سکیں. ٹھیک ہے، یعنی حضرت موسیٰ تو ہیں کلیم اللہ، لیکن انہیں یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اور میں دعا کرتا ہوں. تو آپ جب پہاڑ کے قریب ہوئے تو پہاڑ پر ایک بادل سا آ گیا اور وہ اس پورے پہاڑ پر چھا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے. اور حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ تم بھی داخل ہو، اس کے قریب ہو جاؤ بادل کے. ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے تھے تو موسیٰ کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکنے لگتا تھا جسے کوئی بھی انسان دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پس پردہ کر دیا. قوم کے لوگ بھی قریب آ گئے، اور حتیٰ کہ جب وہ اس بادل میں داخل ہو گئے اور سجدے میں گر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہوئے سنا. یعنی کچھ ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر ایک بادل، اب اللہ جانے وہ لٹرل بادل تھا یا کوئی ایسی ایک کیفیت چھا جاتی تھی جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بالکل جو ایک واضح نظر آ رہا ہوتا، کلیئر سینیریو نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ جو بادل تھا وہ اس کو سراؤنڈ کر لیتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر اسی جو ہے وہ آپ کہیں کہ اورا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتے تھے. تو اسی طرح اللہ جب آپ کی دعا اللہ نے ان کے حق میں قبول فرمائی تو ان لوگوں کو بھی اس بادل میں آنے کی اجازت مل گئی. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ وہ جو بھی منظر ہے وہ ایک ایسا منظر ہے کہ وہ انسان کوئی دیکھے تو وہ بے اختیار سجدے میں گر جائے. تو اس طرح جب وہ سجدے میں گرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بھی کلام کیا، یعنی وہ کلام کیا تھا بیسیکلی وہی جو تورات کے احکامات تھے، وہ یہی کہا جاتا ہے مفسرین کہ وہی احکامات کے ڈوز اور ڈونٹس نا شریعہ کے جو آ رہے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اسی کی تفصیل تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی. ٹھیک ہے، اور یہی جس سے جو ہے وہ تھوڑا سا اور بھی اس میں ایک تفسیر کا فرق آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سرداروں کو جب انہوں نے یہ قتل کر چکے ایک دوسرے کا تو اس کے بعد انہیں تورات دی تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو ہے وہ تختیاں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے دی گئی ہیں. تو تب پھر ان کو کوہ طور پر لے گئے. بہرحال ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو اس میں جو معتبر رائے ہے وہ یہی ہے کہ انہیں توبہ کے لیے لے کر گئے تھے اور وہاں جا کر پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی. اچھا، اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، سن لیا اس چیز کو، لیکن اب چونکہ دل میں جو ہے وہ پیوریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد اور بیسیکلی مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کو جو دیکھنا ہے وہ اللہ کی محبت ہے یا کوئی ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، نہیں. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عذر در عذر ہو اس تورات پہ ایمان نہ لانے کا، کیونکہ اللہ کے اچھا پہلے یہ جرت کر دی کہ ہم تو سننا بھی چاہتے ہیں، وہ تو ان کا ہو گیا، قبول ہو گیا، لیکن نیکسٹ لیول پر اب یہ کہ اللہ کو دیکھیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو تو اس دنیا میں انسان دیکھ نہیں سکتا اپنے سر کی آنکھوں سے. یہ تو اللہ نے ہمارے بنایا ہی نہیں ہے نا حواس خمسہ کو ایسا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی ہستی کا جو ہے نا یہ والی باڈی ہمارا وہ ادراک کر سکے. اب وہ کیونکہ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ تورات لو اور اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کو جو ہے وہ پریکٹس بھی کرو، اور وہ ان کا جو ہے وہ یہ حال تھا کہ وہ اس ذمہ داری سے بھاگتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک وہ ایک امت نہیں بنے تھے، انہیں کتاب اور شریعت نہیں ملی تھی، اب انہیں کتاب اور شریعت مل رہی تھی، اور وہ اتنا زیادہ جو ایک غلامی کا عرصہ تھا اس میں رہنے کے بعد وہ توحید سے دور ہو گئے تھے کہ انہیں یہ جو شرعی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تزکیہ ہے، زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ انہیں بہت بھاری لگ رہا تھا. تو اب انہوں نے اس کے بعد اسی لیے جو ہے وہ انہیں کوئی یہ ایمان کے لیے نہیں تھا، یہ ایک بہانہ تھا کہ نہ تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے اور
ہمیں پھر اس کتاب کو لینا نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جو ان کی جو فرمائش ہے نا کہ ہم تو اب تب تک نہیں تمہاری بات مانیں گے موسیٰ، ہم تو تب تک نہیں اس تورات کو لیں گے، ذمہ داری کو لیں گے، تب تک نہیں تمہیں اللہ کا رسول مانیں گے جب تک کہ تم جو اب ہم اللہ کو دیکھ ہی نہ لیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے. تو یہ چونکہ ایک تو ان کے دل میں تکبر تھا اور ہٹ دھرمی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کی اتنی جرت تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا مطالبہ کیا جو کہ ایک طرح سے بہت گستاخانہ مطالبہ تھا. تو انہیں جو ہے وہ زلزلے نے جو ہے وہ پکڑا، ٹھیک ہے، صاعقہ جو ہے وہ بجلی، زلزلہ ایک پورا جیسے وہ ہوتا ہے نا تھنڈر سٹارم والی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ ایک اتنا خوفناک اور ہیبت ناک تھا کہ اس سے ان سب پر موت طاری ہو گئی، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں. اب جب یہ منظر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ازردہ ہوئے اور انہوں نے بہت ہی زیادہ گریہ زاری کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بنی اسرائیل کے یہ اچھے اچھے لوگ تھے جو تیری مطلب دربار میں تیری خدمت میں لے کر آیا تھا، تو اگر اب میں واپس جاؤں گا ان کے بغیر تو بنی اسرائیل میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہ تو یہی مطلب وہ کیسے مجھ پر ایمان لائیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ جو ہمارے اتنے اچھے اتنے معتبر لوگ گئے وہ تو سارے موسیٰ تم چھوڑ آئے ہو، ان کو پتہ نہیں تم نے کیا کیا ان کے ساتھ، تو وہ مجھ پر ایک رسول کے طور پر اس کتاب پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ انہیں یہی سزا دینی تھی تو پھر جو ہے وہ جو پہلی جو قتل مرتد ہو رہا تھا پھر انہیں میں ہی جو ہے وہ آپ ان کو بھی مار دیتے. تو اب یہ تو ان کی بے وقوفی ہے کہ یہ اس قسم کی جو ہے وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ اب ہم اللہ کو سنیں گے نہیں تو ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو دیکھیں گے نہیں تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے اس کتاب پر. تو اللہ تعالیٰ اب یہ ان کی یہ جو بے وقوفی ہے نا، اس کی جو سزا ہے وہ آپ مجھے اور جو باقی بنی اسرائیل میں سے یعنی جو وہ لوگ ہیں جو کہ تیری عبادت اور اطاعت کے لیے راضی ہیں، تو آپ انہیں تو ان کی سزا نہ دیں، اور پھر کیا آپ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گے؟ کیا یہ انجام ہے جو آپ چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جب ایک رسول کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ایک امت جو اللہ نے مجھے دی ہے نا، یہ امت جو ہے وہ اب ضائع ہونے کی بجائے اس کی کچھ ایسی تربیت ہو جائے کہ یہ اللہ کا دین نافذ کرے. جیسے کہ غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات گریہ زاری کرتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، لیکن پھر بھی بار بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہ یا اللہ یہ 313 بھی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، لہٰذا تو ان کو جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دینا آج. تو اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی یہ بہت فکر تھی کہ ابھی تو بنی اسرائیل کی تو تربیت جو ہے وہ بھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو اگر ان کے اچھے لوگوں کو اس طرح سے مار دیا گیا تو یہ تو بالکل جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے. تو اسی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو زندگی دی تاکہ کہ وہ شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، وہ کیا شکر ادا کریں کہ یہ جو، اور پھر ایک اور جگہ پر بھی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو جنہیں یہ بجلی نے پکڑا ان 70 لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بھی اس شرک کے عمل میں شامل تھے. یعنی ابھی وہ لوگ ہیں جنہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی بہت اچھے ہیں ان میں سے، لیکن یہ لوگ بھی اس گناہ کبیرہ کا حصہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اصل میں جو ہے وہ یہ موت دے کے اور دوبارہ زندگی دے کر انہیں یہ دکھایا کہ رب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی دے سکتا ہے، موت کے بعد دوبارہ بھی، اور چاہے تو نہ دے، چاہے تو پھر وہ اب قیامت والے دن اٹھائے. تو تم شکر گزار بنو، یعنی شکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پر پہچانو، اور یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تم پر کیسے ایک کے بعد دوسری نعمتیں کرتا ہے، اور پھر بجائے اس کے کہ تم بزدل قوم کا وتیرہ اپناؤ، تم اللہ پر بھروسہ اور ایمان اور توکل رکھو، اور یہ کہ اپنی توحید کو خالص کرو، کیونکہ سب سے پہلے تو بھی توحید کا کمپوننٹ ہی نہیں نا پورا ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی سورہ الاعراف کی روشنی میں جو اس کی تفسیر ہے. تو اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے جو موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر زندگی دی گئی ہے، یہ اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی. اچھا، اس میں اور کوئی پوائنٹ اگر رہ گیا میں آپ کے لیے اس کو دیکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، نہیں ہے اس میں ہمارے پاس ہمارا کور ہو گیا پوائنٹ. تو پھر ناؤ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ آیا. یہ ہماری الحمدللہ آیا نمبر 55 اور 56. ٹھیک ہے، اب جو آیا نمبر 57 ہے نا، اس میں جو دو نعمتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے بادلوں کا سایہ اور من و سلوا کا نزول. اچھا، اس کی پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور تم پر من و سلوا اتارا.
کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے. ٹھیک، اب یہ جو ہے وہ ذکر ہے اس وقت کا جب یہ فرعون سے نجات حاصل کر کے اور یہ آئے ہیں صحرا میں. ٹھیک ہے، صحرائے سینا میں آئے تھے، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھایا بھی تھا میپ میں. ٹھیک ہے، اور یہ اب کیا ہیں، بیسیکلی ریفیوجیز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اچھے خاصے تھے تعداد میں. لاسٹ ٹائم شاید میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں کو یا اس سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ حضرت یوسف اور ان کے 12 بھائی جب آئے تھے مصر میں، تو وہ تو وہی تھے نا جو ان کے وہ 12 فیملیز تھی. اور پھر یہ کہ بعد میں وہاں پہ فرائنا مصر کا جو ہے یہ دور شروع ہو گیا، اور پھر یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ چونکہ امیگرینٹ تھے وہاں اس زمین پہ مصر کی، تو یہ پرسیکیوٹ ہوتے رہے. تو تقریباً 550 سال بعد جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی ہے، تو یہ تقریباً 6 لاکھ تھے لگ بھگ. ٹھیک ہے، اور یہ نمبر ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے. اب اتنی بڑی یہ قوم ہے اور وہ صحرا میں آئی ہے، اور اب پتہ نہیں وہ کتنے میلوں کا سفر طے کرتی ہوئی آئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سسٹیننس کا انتظام کیا. ٹھیک ہے، تو سسٹیننس جو ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے، انسان کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے سسٹیننس کے لیے؟ سر چھپانے کو جگہ چاہیے، رہائش اور خوراک چاہیے. تو سر چھپانے کو جو جگہ ہے، یعنی اس میں فی الحال انہیں ابھی صحرا میں رکھنا مقصود ہے. اور اس صحرا کا بھی جیسے آپ دیکھیں، صحرا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ریت ہے. ٹھیک ہے، کہیں پر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کہیں کہ ایک نخلستان سا بنا ہوگا، تھوڑے سے جیسے آپ کہیں کہ بالکل ایک گرین پیچ بھی ہوگا، وہاں پر درخت بھی ہوں گے، کہیں پہ بالکل ریت ہوگی، کہیں پہ وہ تھوڑا سا اور ڈفرینٹ کر کے اس کا کوئی جو ہے وہ جیوگرافیکل ٹیکسچر ہوگا. تو فی الحال رکھنا مقصود انہیں صحرا میں تھا، لیکن جو ایک گرمی وہاں کی صحرا کی ہے اس کا جو انتظام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی سر پہ چھت کا جو انتظام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل کی شکل میں کیا. ٹھیک ہے، غمام جو ہے یہ بادل کو کہتے ہیں عربک میں، اور اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سروں پہ رکھا. تو یہ جتنا عرصہ بھی یہ وہاں رہے ہیں صحرا میں، تقریباً کہا جاتا ہے 40 سال سے کچھ اوپر، اس طرح کا اتنا ٹائم ہے کہ جس میں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ بادل جو ہے وہ جو کوئی بہت سفید بادل ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں بہت ٹھنڈا ہے، یعنی جس کی تاثیر ایسی ہے جو صحرا میں سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی جلنے کا احساس نہ دے. ٹھیک ہے، ٹھنڈک کا احساس دے. اور اگر آپ اس کو زیادہ سائنٹیفکلی کہنا چاہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جو بیسیکلی یو وی یعنی الٹرا وائلٹ ریز کو جو ہے نا سورج کی، انہیں پہنچنے سے نیچے روک رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھی اگر آپ یہ نوٹس کریں، ایون بادلوں والا موسم ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں ہر طرح کا بادل یو وی ریز کو نہیں روکتا، کیپیسٹی نہیں رکھتا. آپ کبھی یہ دیکھیے گا خاص طور پہ گرمیوں میں جب بادل آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بادلوں کے باوجود جو ہے وہ ہمیں بہت تپش محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے سارٹ آف کلاؤڈز ہوتے ہیں، کیونکہ کلاؤڈز کی بھی بہت سی ٹائپس ہیں نا، وہ پھر آگے اب ایک سائنٹیفک بات ہو جاتی ٹوٹلی. تو وہ اس طرح کے کلاؤڈز نہیں ہوتے جو یو وی ریز کو روک سکیں. تو جب مفسرین یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سفید اور ٹھنڈا تھا، دیٹ مینس کہ وہ یو وی ریز کو یا تو ایبزارب کر رہے تھے سارا، یا پھر ریفلیکٹ بیک کر رہے تھے، نیچے نہیں آنے دے رہے تھے، جس کی وجہ سے تپش کا احساس نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ دھوپ کو روک رہے تھے بلکہ ٹھنڈک والے بادل تھے. اور غمامہ جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، غمامن کی. اور یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایک بادل نہیں تھا جیسے عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بادل کا ایک سایہ، نہیں، وہ مطلب دیور ملٹیپل کلاؤڈز. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ریفیوجیز کے لیے سب سے پہلے جو انتظام کیا وہ یہ کہ ان کے لیے سر پر ان کے کوئی سایہ ہو، اور پھر یہ کہ ان کا جو ان کے ساتھ جو ان کے جسم کی ضرورت لگی ہوئی ہے کھانے اور پینے کی، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنے انعام انہیں گنوا رہے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اب تم بچ کے آ گئے ہو تو اب ایسا کرو کہ اپنے لیے گھر بناؤ، یہاں پر کچھ نہ کچھ کرو. آخر صحرا میں رہنے والے لوگ بھی تو کرتے ہی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تمدن تو اختیار کرتے ہی ہیں نا. یہ ان کو فی الفور اس طرح کی مشقتوں میں نہیں ڈالا، یا یہ نہیں کہا کہ چلو جاؤ جا کے پانی ڈھونڈو کہاں سے ملتا ہے، اپنے لیے کچھ کھیتی باڑی کرو، یا جو بھی صحرا کی یا جو بھی اس مقامی علاقے کی جو بھی غذا ہے اس کو مطلب کاشتکاری کرو اس کی، اور وہ اپنے لیے تم حاصل کرو. نہیں، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے یہ چونکہ وہ ابھی نکل کر ہی آئے ہیں، تو ابھی انہیں کچھ اور مشاہدات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ معجزات کے، قدرت کے، یا اللہ تعالیٰ جو ان پر نعمتیں کر رہے ہیں، یہ انہیں مشاہدات کروائے جا رہے ہیں.
یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ نعمتوں کا بن مانگے مل جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی جو ہماری کسی ایفرٹ کا اس کے اندر انوالو ہونا اس طرح سے مل جانا، ایکچولی یہ ایک ایسی کسوٹی ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کسی کا ظرف، ٹھیک ہے، بغیر محنت کے کچھ مل جانا اس کی قدر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی قدر کرنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ ظرف ہوگا، اور اسے فار گرانٹیڈ لینے والا انسان جو ہے وہ کم ظرف ہوگا۔ تو یہ اس پوری قوم کو جو ہے نا وہ اس کسوٹی پہ پرکھا جا رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کیا یہ ان کے اندر عاجزی لے کر آ رہی ہے یا کیا یہ انہیں ان کی کم ظرفی میں اور بڑھا رہی ہیں؟ اور کیس سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی کم ظرفی میں اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ جیسے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، انسان کو جو چیز 24/7 اویلیبل ہوتی ہے وہ اسے فار گرانٹیڈ لیتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ صرف اعلیٰ ظرف ہیومن یا اعلیٰ ظرف انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کی قدر کو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ دن اور رات کی نعمتوں کی اس بارش میں جو ہے نا وہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہی بننا بھول جاؤں۔ تو بہرحال اب اس میں جو ہے نا وہ من اور سلوا کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی جو ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ من جو ہے یہ میں آپ کو اس میں جو بھی ایک دو مختلف وہ ہیں آرا وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ من جو ہے یہ ایک کاربوہائیڈریٹ کی، کیونکہ یہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، من جو ہے یہ میٹھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ یہ درختوں پر نازل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ یعنی کہ یہ کچھ ایسا تھا جیسے رات میں اوس گرتی ہے نا، تو یہ اس طرح سے کوئی رات میں گر جاتا ہوگا اور وہ صبح کے وقت جاتے تھے اور جس قدر چاہتے تھے کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام کی تعداد یہ فرماتے ہیں کہ من جو ہے وہ ان کے گھروں ہی میں اس طرح سے نازل ہوتا تھا جس طرح سے برف باری ہوتی تھی، تو یہ جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور یہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا۔ تو ایک رات جو ہم نے پہلے حضرت ابن عباس والی رائے ہے اس میں اکارڈنگ ٹو دیٹ اٹ لکڈ لائک کہ شاید یہ رات میں آتا تھا اور صبح وہ جا کر لے لیتے تھے، لیکن جو امام کی تادہ کی رائے ہے اس میں یہ ہے کہ یہ گھروں میں ہی نازل ہوتا تھا اور یہ پورا دن رہتا تھا، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک کے ٹائم تک کے لیے۔ پھر اس میں سے یہ ہوتا تھا کہ جس کی جتنی بھی نیڈ ہوتی تھی وہ استعمال کر لیتا تھا، اور اگر وہ اسے ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے نا کہ ہم اسے رکھ لیتے ہیں اور ہم اسے بعد میں کھائیں گے، زیادہ اس کو جو ہے وہ دیر تک استعمال کریں گے، تو وہ بیسیکلی خراب ہو جاتا تھا، کھانے کا قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ ہاں لیکن یہ کہ چھٹے دن یعنی جمعے کے دن وہ اتنا سٹور کرنا انہیں الاؤ ہوتا تھا جو ان کا اس دن کے لیے اور ساتواں جو ہفتے کا دن ہے اس کے لیے، دونوں کے لیے کافی ہو، ٹھیک ہے۔ تو صرف جمعے والے دن وہ اتنا ان کو الاؤ ہوتا تھا کہ وہ ہفتے والے دن کے لیے سٹور کر لیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو کوئی جانتا ہے کہ ہفتے والے دن کے لیے انہیں کیوں الاؤڈ تھا یہ سٹوریج؟ کیونکہ انہیں ممانعت تھی نا ہفتے کو کس چیز کی ممانعت تھی؟ کام کرنے کی۔ ہاں بالکل پڑھیا، جزاک اللہ خیر، کیونکہ ہفتے کو جو ہے وہ سبت کا دن یعنی ساتواں دن، سبت کا مطلب ہی جو ہے وہ سات ہوتا ہے، تو یہ جو ساتواں دن تھا ہفتے کا یہ ان کا عبادت کا دن تھا۔ جیسے ہمارا جو مقدس دن ہے وہ جمعہ ہے نا، تو یہودیوں کا جو مقدس دن ہے وہ ہفتہ ہوا کرتا تھا، اسی طرح عیسائیوں کا جو مقدس دن ہے وہ سنڈے ہے، ان کے لیے اتوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہم ہے تو سب سے آخری امت ہے نا، لیکن ہمارا مقدس دن بھی سب سے پہلے آتا ہے، اور ہمارا جو قیامت والے دن حساب کتاب بھی سب سے پہلے امت محمدی کا ہوگا۔ اور اس کی کچھ آگے وہ اور بھی ڈیٹیلز ہیں کہ پہلے انہیں یہ آفر کیا گیا جمعے کا دن تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، آئی ڈونٹ نو، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ویدر دیٹس اوتھینٹک اور ناٹ، لیکن بہرحال وہ اس کی آگے ڈیٹیلز بھی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ پھر جمعے کا دن جو ہے وہ امت محمدی کے لیے رکھ دیا گیا، تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ایون قرآن میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے مقدس دن کا ذکر کرتے ہیں، جمعے کا، نماز کا جو بھی ذکر آتا ہے نا جمعے کی نماز کا، اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کے ہمیں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جاؤ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی وہ جو کوئی بھی کاروباری زندگی، اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ روک دیں، دکانیں بند کریں، ہر کوئی جمعے میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا کاروبار، نوکری، دکان جو کچھ بھی ہے وہ بند کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر جمعے کی نماز میں شامل ہوگا۔ وہ وقت جو ہے وہ جو بھی وہ 2-3 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ عبادت کا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ وقت گزرا تو اس کے بعد جو ہے وہ واپس آپ اپنے کاروباری زندگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی ہے
جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. لیکن شریعت موسوی میں یعنی کہ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے جو ہے، ان کے لیے سبت کے دن انہیں کچھ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. سارا دن جو ہے وہ مغرب تک ہفتے کی وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، کوئی روزی روٹی نہیں کما سکتے تھے، کھانے نہیں پکا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے وہ پھر انہیں جمعے کو اتنی اجازت ضرور دی جاتی تھی کہ وہ اپنے ہفتے کے لیے اس کو سٹور کر لیں. ٹھیک، تو یہ جو ہے یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ تھا، یہ وہ سارے جو بھی وہ ایک جنگل نما جگہ تھی، نخلستان تھا جو صحرا میں ہے، یہ صحرائے سینا میں ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک نخلستان جیسی جگہ پر ہیں تو وہاں یہ جو ہے وہ انہیں یہ میسر تھا. اور من جو ہے یہ اگر ویسے کھایا جاتا تھا تو یہ سالڈ کے طور پر بھی، ایک میٹھے سالڈ کے طور پہ بھی یوز ہو جاتا تھا، اور اگر اسے پانی میں حل کر لیتے تھے تو یہ ایک بہت میٹھا مشروب بھی بن جاتا تھا. جیسے وہ ہوتا ہے نا، ہم یہ وہ جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، خیر وہ اگزامپل تو بیچاری من کے ساتھ کیا ہی ریلیٹ کرے گی، لیکن یہ جو ہم گلوکوز پاؤڈر نہیں پیتے، ہم چمچ سے منہ میں ڈالتے ہیں تو بڑا مزے کا لگتا ہے، میٹھا میٹھا، اور اسے اب پانی میں ڈیزالو کرو تو وہ جو ہے وہ ایک پورا آپ کا ایک گلاس بھی تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شوگر کا. تو اس طرح کی وہ چیز تھی کہ سالڈ بھی کھا سکتے تھے اور اسے جو ہے وہ پانی میں ڈیزالو کرتے تھے، تو وہ ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں ریفریشنگ ایک ڈرنک بن جاتا تھا. اور اگر اسے کسی اور چیز میں ملا لیتے تھے تو وہ ایک دوسری قسم کا کھانا بھی بن جاتا تھا. لیکن مفسرین، فقہا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ من ایک صرف جو آسمان سے ایسے جو اترتا تھا نا، یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس وہ جو بھی کوئی ایک ہوگا، جو بھی اس کی کنسسٹنسی ہوگی، ٹھیک ہے، جیلی کی طرح کا ہوگا یا جیسا بھی ہوگا، پروبیبلی صرف وہی چیز تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں تھا وہ، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ کھمبی بھی یعنی جو مشروم ہوتی ہے من کی ایک قسم سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ من میں ویرائٹی تھی، دیر واز اے ویرائٹی ان دیٹ. تو ہو سکتا ہے کبھی وہ کوئی کھمبی کی شکل کی کوئی چیز ہوتی ہو تھوڑے بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ کے ساتھ، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے وہ کوئی جیلی کی کنسسٹنسی کی کوئی چیز اترتی ہو، لیکن بہرحال یہ وہ کمپوننٹ تھا جو ان کی ڈائٹ کا کاربوہائیڈریٹ کا جو پورشن تھا، نشاستہ کا جو پورشن تھا، اس کو ان کا پاس کرتا تھا. ٹھیک ہے، سلوا جو ہے وہ کہا جاتا ہے ایک پرندہ جو جنت کے پرندے ہوں گے انہیں بھی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے. تو یہ چڑیا کے برابر جیسے کچھ بڑا پرندہ ہوتا تھا، اور یہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ یہ بہت آسانی سے آ کے ان کے گھروں میں گر جایا کرتا تھا، یعنی انہیں شکار نہیں کرنا پڑتا تھا. تو ایک جنوب سے جو ہوا چلا کرتی تھی، تو یہ ہوا جو ہے وہ ہر کسی کے گھر میں ڈھیر لگا دیتی تھی. تو اس میں ہر آدمی اپنے دن، اس کو پورے دن میں جتنے بھی سلوا یعنی ان پرندوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ انہیں ذبح کر لیتے تھے اور کنزیوم کرتے تھے. اینڈ لائک وائز اگر وہ اس کو یہ سوچتے کہ ہم مزید اور کر لیں اپنی ضرورت سے زیادہ اور اس کو ذخیرہ کریں، تو وہ خراب ہو جاتا تھا اور کھانے کے قابل نہیں رہتا تھا. اور اس کے لیے بھی وہی رعایت تھی کہ لیکن جمعے والے دن انہیں یہ الاؤڈ ہوتا تھا کہ وہ اتنا ضرور اپنے لیے کر لیں کہ ان کا پورا سیٹرڈے گزر جائے اس میں. اچھا، تو اب یہ سلوا کیا ہو گیا، یہ پروٹین اور اس کے اندر فیٹس بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ کانسیپٹ آف بیلنسڈ ڈائٹ ہمیں قرآن جو ہے وہ دیتا ہے. آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے انہیں سسٹیننس کے لیے کوئی ایک ڈائٹ بھی دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کمپلیٹ ڈائٹ جو ہے وہ دی. کتنی بڑی نعمت ہے. حالانکہ کہا بھی جا سکتا تھا کہ بھئی تم لوگ ابھی صحرا میں رہ رہے ہو، کوئی جو ہے وہ بھی کسی تمدن میں کوئی اختیار نہیں کیے ہوئے ہو، تو بھئی سروائیول ڈائٹ پر بھی تو رکھا جا سکتا تھا نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ سسٹیننس دی ہے، بلکہ اعلیٰ سسٹیننس دی ہے. یعنی صرف سر پہ چھت نہیں دی، ایک ایسی چھت ہے جو انہیں سورج کے مضر اثرات سے بچاتی ہے. ورنہ تو اتنا لمبا عرصہ کوئی سن کو ایکسپوز رہے یو وی کو، تو اس کو تو ویسے اسکن کینسر ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں خوراک دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیلنسڈ ڈائٹ دی. ان سارے کمپوننٹس کا دھیان رکھا باڈی میں جو ایک بیلنس ڈائٹ کا حصہ ہونے چاہیے. یہی ہم پڑھتے ہیں نا. اب تو ہم بہت اس چیز کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہے کہ جی آپ کی جو ایک متوازن غذا ہے، ہم پڑھا کرتے تھے غالباً 9ویں 10ویں کی سائنس کی کتاب میں، یا پتہ نہیں فرسٹ سیکنڈ ایئر کی، آپ کی جو ہے وہ ایک دن بھر کی متوازن غذا میں اتنے گرام نشاستہ ہونا چاہیے، اتنے گرام پروٹین ہونی چاہیے اور اتنے گرام چکنائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیٹس واٹ بیلنس ڈائٹ از، کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے ہو وہ میں نے تمہیں طیبات، یعنی طیب کہ یہ کلو من طیباتی، کہ تم کھاؤ تاکہ ان میں سے یہ جو میں نے تمہیں طیبات دیے ہیں،
ناز حلال تو خیر وہ ہیں ہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ طیب رزق ہے، یہ بہت پاکیزہ رزق ہے، ٹھیک ہے، بہت ایکسیلنٹ قسم کا، یعنی بہت جسے کہتے ہیں ہائی کوالٹی فوڈ تمہیں دی گئی ہے، جو تمہاری باڈی کو انرجائز کرنے کے لیے تمہیں ہائی کوالٹی سسٹیننس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو صرف یہ نہیں کہ دیا گیا، بلکہ رب العالمین نے تمہیں ہائی کوالٹی سسٹیننس دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے ظلم کیا، اور یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ظلم کر سکتے ہیں، حالانکہ ظلم تو انسان جب کرتا ہے تو اپنے آپ ہی پر ظلم کرتا ہے. ویسے یہ کون سے ظلم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ انہوں نے جو انکار کر دیا نعمتوں پھر کو لینے ایکسپٹ نہ کیا. نعمتوں کا ناشکری کی، شکران ناشکر اللہ تعالیٰ کی. ہاں وہ تو کی وہ تھرو آؤٹ ہی کرتے آ رہے تھے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر تو یہ بھی ہے کہ انہیں ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ ذخیرہ اندوزی انہوں نے شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ان کی وہ ہورڈنگ کی عادت ہے نا، جو یہود میں ہم دیکھتے ہیں اب بھی، تو وہ یہ کہ ہورڈ کر لینا نا، سب کے وسائل اپنے قبضے میں کر لینا. تو ایک تو یہ کہ یہ ہورڈنگ اور ذخیرہ اندوزی کا تھا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو اب یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ بچڑا بننے سے پہلے گئے، بچڑا بننے کے بعد؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو میں نے اب بتایا کہ ترتیب سے تو نہیں آ رہے نا یہ واقعات، تو لیکن یہ کب کا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بچڑا بننے سے پہلے پہلے ہی، کیونکہ وہ بھی آئے ہیں نا صحرا میں، تو اللہ نے ان کی سسٹیننس کا انتظام. اس کے باوجود آپ ان کا یہ حال دیکھیں کہ یہ جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو انہوں نے یہ بچڑا بنا کے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ظلم ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہوئی کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ، حق نہ دینا کسی کو اس کا. تو یہ جو ظلم انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں انہوں نے جو شرک کیا، تو یہ بیسیکلی یہ ظلم انہوں نے، یعنی چاہے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہو جو کہ انسانوں کے حق میں ظلم ہے، اور چاہے انہوں نے شرک کیا ہو جو کہ اللہ کے حق میں ظلم ہے، یعنی حقوق اللہ ہو جائے یا حقوق العباد ہو جائے. اگر انسان ان دونوں میں ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اسے لگتا یہ ہے کہ شاید میں اپنا مطلب اور اپنا الو اس وقت سیدھا کر رہا ہوں، میں بہت چالاک ہوں، میں کوئی بڑا بینیفٹ حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے تو جناب دیکھا، چونکہ میرے پاس زور تھا تو میں نے اگلے کے اوپر زور زبردستی کر کے اپنا مطلب نکلوا لیا. انفیکٹ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ریپرکشن جب اس کو فیس کرنی پڑیں گی اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی جب اسے اس کی اپنے ان اعمال کی نحوست کا اور ان کی خباثت کے اثر کا جب سامنا کرنا پڑے گا نا، تو وہ اسے پتہ چلے گا کہ اب میں نے کیا کمایا ہے. اور آخرت میں تو خیر ہے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اس طرح کا ظلم کیا وہ جو ہے وہ آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کریں گے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بہت دفعہ جو ہے وہ اس بات کو مینشن کر چکے ہیں. اچھا پھر اور چلتے ہیں آگے کہ جب انہیں جو ہے وہ یروشلم کی فتح کا کہا گیا، یہ آیا 58 اور 59 کو، لیکن پہلے تلاوت کر دیں پلیز میرے لیے. کون کرے گا؟ کوئی ڈیفرنٹ بندہ کر دے آج، ہے کیا خیال ہے؟ میں کر لوں جی. جی بالکل. 58. سوری آپ کا لیٹ ہو گیا، ہیرا نے پہلے کہہ دیا تھا. چلیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ نے رہنا کیو میں، ٹھیک ہے. ہاں جی 58 اور 59 والی ہیرا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق اللہ.
جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا، بارک اللہ فی، ماشاء اللہ لا قوت الا۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی کسی اور بات سے بات بدل دی۔ پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یروشلم کی فتح کی، کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اسے جو ہے نا وہ یہاں پر ایک اور بستی کا بھی جو ہے وہ مفسرین یا محققین جو ہے وہ نام استعمال کرتے ہیں، اریحا ہیں۔ یہ دونوں شہر جو ہے وہ فلسطین کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ سرزمین شام کہلاتی تھی، تو فلسطین کا ہی شہر اریحا ہے، کچھ جو ہے وہ محققین کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر کا یہی ماننا ہے کہ یہ یروشلم میں جب ان کو انٹرنس دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جب فتح دی۔ اب اس سے پہلے یہ ہوا، اور اس کو جو ہے وہ کیسے مزید کنفرم کیا جا سکتا ہے؟ اب اگر آپ نے اس پرٹیکولر ایونٹ کی جو ہے وہ تفصیل دیکھنی ہے تو آپ کو سورہ مائدہ میں جانا پڑے گا، اس کے بیک گراؤنڈ کی انفیکٹ، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ میں کی آیت نمبر جو 21 ہے نا، اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم ارض مقدس میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، تو یہ وہ لیکن موقع ہے، یہ اس جنریشن کو کہا جا رہا ہے جو ابھی ابھی فرعون سے نجات حاصل کر کے آئی ہے۔ اور آگے جب بات چلتی ہے سورہ مائدہ میں، تو یہ قوم جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ بھئی وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ تو بہت ظالم ہے، تو موسیٰ ہمیں تو لگتا ہے ڈر، تو تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، یعنی انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا تعلق شریعہ کے ساتھ تھا، یعنی جب یہ امت بنی ہے تو ان پر جہاد فرض ہوا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جب قرآن، وہ تو ظاہر سی بات ہے بات ہی امت سے شروع ہوئی، کیونکہ وہ تو بات ہی قرآن کے نزول سے شروع ہوئی تھی، تو انہیں بھی پھر جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بستی ایک حد اپنی کراس کر دیتی تھی اس پہ تمام حجت ہو جاتا تھا، لیکن وہ مطلب اللہ پر ایمان جو نہیں لاتے تھے تو انہیں پھر ایک کسی بھی عذاب سے جو ہے مکمل وینش کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا قرآن سے۔ لیکن جب جو ہے شریعہ اور اللہ تعالیٰ نے امت انٹروڈیوس کروائی جو کہ پہلی بنی اسرائیل ہے، اور جب کتاب ان کے اوپر باقاعدہ اتاری گئی ہے، تب سے جو ہے وہ جہاد کا کانسیپٹ دیا گیا تھا۔ اب وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور سرکشی اختیار کریں گے اور زمین میں فساد کریں گے، اب ان پر اس طرح سے عذاب نہیں آیا کرے گا، اب مومنین کا یہ کام ہوا کرے گا کہ وہ جا کر ان سے جہاد کریں۔ اب اس نسل کو جب یہ کہا گیا جو کہ نکل کر آئی تھی، تو انہوں نے تو آگے سے اس طرح سے کٹ حجتی کی کہ ہم تو موسیٰ، ہمیں تو لگتا ہے ڈر، تو تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی اس رویے کی سزا میں 40 سال تک جو ہے وہ اللہ نے کہا اب یہ انہیں بھٹکتا چھوڑ دیا جائے گا اسی صحرا میں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر حضرت موسیٰ نے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر تم ہمت حوصلہ کرو گے، توکل اللہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان پر فتح لکھ دی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں نا، ایک جو سابقہ امت مسلمہ اور یہ والی جو امت مسلمہ تھی موجودہ ہے ابھی بھی خیر، تو اس میں اگر ہم ان کے رویوں میں اپنے نبی کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے نا، اگر ہم اس میں ایک ڈفرینس دیکھیں تو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصار کے جو صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ کیونکہ آپ بار بار جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک طرف سے یہ چھوٹا گروہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے اب قریش ہم پر حملہ کرنا، مطلب وہ ایک پورے جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کس پر حملہ کرنا چاہیے؟ اور جو چھوٹا گروہ آ رہا تھا وہ بیسیکلی اس پہ حملہ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ان سے مال غنیمت لیا جا سکے۔ تو اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو مومنین تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی آپ کے ساتھ، وہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کے پہلو پہ پہلو، کہ آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں ڈوب جاؤ، ہم سمندر میں ڈوب جائیں گے، تو ان کا تو سوال نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ انصار مدینہ کیا وہ اتنے ریڈی تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ مدینے کی مائک پھر کسی کا آن ہے، تو وہ مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کا ہوا تھا۔ جو اوس اور خزرج اور جو یہودی قبائل تھے نا، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم مل کر ڈیفینس کریں گے۔
اب یہ جو غزوہ بدر ہونا تھا یہ اٹ واز آؤٹ سائڈ دا پریمیسز آف مدینہ. اب آپ کے ساتھ انصار آئے تو تھے، جو بھی تھے وہ آپ کے جانثار وہ آپ کے ساتھ تھے، پر آپ کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دیں کہ اب یہ تو مدینے کی حدود نہیں ہے نا، تو ہم اب اس معاہدے کے پابند نہیں رہے. تو آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات جو ہے وہ کہی، حالانکہ انصار کہتے رہے کہ آپ جیسے بھی ایڈوائز کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے سردار تھے، انہیں یہ لگا کہ پروبیبلی وہ مجھ سے ایک سردار کی کیپیسٹی میں ریش ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں اتر جاؤ تو ہم سمندر میں چلے جائیں گے، اور غالباً یہ کہ آپ کسی کھائی میں گرنے کا کہیں تو ہم ادھر چل جائیں. ہم آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں ٹوٹلی، اور ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، کہ ہم موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں علیہ السلام، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. تو اے اللہ کے رسول، آپ اب ہمیں جو حکم بھی دیں گے، ہمارا رب آپ کے ذریعے ہمیں جو حکم بھی دے گا، آپ ہمیں اب اپنے ساتھ پائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا کنٹراسٹ ہے حضرت موسیٰ کے کمپینینز میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا سمجھنا ہی نہیں ہے نا، رہنے دیتے ہیں، بس جنہوں نے تفصیل لکھتی ہے انہوں نے سوچ سمجھ لیا ہے نا. اللہ کے رسول سے محبت کی بنا پر اللہ کے رسول یہ سے بات محبت کہہ رہے تھے. کی بنا پر. اچھا، عقیدہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے. یہ کون بولا تھا؟ ذرا وہ 1 by 1 ہینڈ ریز کر لیں، مجھے نا پھر ایسے سمجھ نہیں آئے گی سب کی. پھر فریحہ آپ کہہ رہی ہو کچھ؟ جی 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 بالکل، میں یہ کہتی تھی ان کا عقیدہ جو تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا، اس وجہ سے. تو ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوا کیسے؟ یعنی ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں ایمان. ہاں، رابعہ کہہ رہی ایمان اسٹرانگ تھا، اور ایمان کیسے اسٹرانگ ہوا؟ ہیرا آپ کچھ کہہ رہی تھی. یعنی وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، آخرت پہ ایمان ان کا اسٹرانگ ہو گیا تھا، وہی عقیدہ والی ہی چیز تھی. ہاں، ایمان اور عقیدہ تو اسٹرانگ تھا، پر کیسے ہوا؟ عطیہ آپ اس میں کچھ بتائیں، آپ کا کہنا چاہتے ہو؟ کبھی کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے جیسے تربیت جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھی، اس کا ایک امپیکٹ تھا اس کے اوپر. ہاں، بیسیکلی اسی کا امپیکٹ تھا. دا رول آف تربیہ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے. تربیہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو 13 سال مکی زندگی میں انہیں پتھروں پہ گھسیٹا گیا، ریت پہ لٹایا گیا، ان کے ماں باپ قتل کیے گئے، ان کی اپنی جانیں لی گئیں ایمان لانے پر، ہر طرح سے وہ ٹارچر کیے گئے، لیکن وہ نہیں ہٹے. اب وہ ایک ایسے ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جسے وہ کہا جاتا ہے نا ایک بھٹی سے گزر کے وہ کندن بن چکے تھے. اب وہ ایک ایسے جانثار تھے کہ انہیں کوئی حکم آتا تھا نا تو وہ آئیں بائیں شائیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تو نہیں مانیں گے، یا ہمیں پہلے فلاں معجزہ دکھایا جائے، یا ہمیں پہلے وہ کام کر لیں. نہیں، سمعنا واطعنا، سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سوال ہی نہیں اگلا، بات ہی نہیں اگلی. یہ وہ لیول آف ٹریننگ تھا. اور یہ لیول آف ٹریننگ، یہ دل کی یہ حالت، ایمان کی یہ حالت کیسے آئی؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے انہیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا، ان میں رسول خود تھے بنفس نفیس. ایسی ہستی کا موجود ہونا ہی آپ کا ایمان جو ہے اس سے وہ اسکائی راکٹ ہو جاتا ہے. لیکن یٹ وہ بھی ہیومن بینگز تھے، ان کے ایمان بھی اوپر نیچے ہوا کرتے تھے. تو جو قرآن کے ذریعے ایک تربیت ہے نا اور تزکیہ ہے نا، یہ ایور لاسٹنگ فرق ڈالتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن ہی ہے جو ہمارے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے اپنی تربیت کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر ہم نے وہی بات ہے کہ وہ ثواب کی کتاب کر کے، اور ایون اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، بٹ یٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو اپلائی دوز رولز اینڈ پرنسپلز وچ وی ہیو لرن فرام قرآن آن آر اون پیوریفیکیشن، تو پھر وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے. مثال کے طور پہ میں قرآن میں سورہ حجرات میں پڑھتی تو رہوں، غیبت ہے پڑھاتی بھی رہوں، لیکن میں اسے اپنے اوپر نہ اپلائی کروں، اور یٹ میں وہ کمزوری جو ہے وہ اپنے کریکٹر میں جو ہے وہ اس کو شو کرتی رہوں، خود پہ نہ ریفلیکٹ کروں، تو پھر وہ قرآن کا جو علم ہے نا وہ پھر تکبر تو لے کر آئے گا، لیکن وہ پھر جو ہے وہ تزکیہ نفس نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ جو 13 سال کی ایک جانثار ساتھی ان کے جو تھے، اور بیسیکلی قرآن، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا کرتے تھے، آپ قرآن ہی سے ان کو حکمت سکھاتے تھے، قرآن سے ہی انہیں احکامات سکھاتے تھے شریعہ کے بھی، قرآنی عبادت بھی بتاتا تھا اور قرآنی جو ہے وہ معاملات بھی بتاتا تھا، اور قرآنی جو ہے وہ انہیں حکمت اور تزکیہ بھی کرتا تھا ان کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کتاب کے بغیر جو ہے نا یہ کنوکشن نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اس کو لے کر اپنے اندر کا جو ہمارے پرابلمز ہیں نا انہیں سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ان کمپیریزن ٹو وہ قوم بنی اسرائیل کی جو کتنے 100 سالہ غلامی سے آ رہی تھی. غلامی جو ہے نا وہ قوموں کی نفسیات پہ بہت ہی، آپ جسے کہیں نا ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ غلامی کا کیا تھا، وہ ایکسٹریملی ٹاکسک ماحول تھا نا. ایکسٹریملی ٹاکسک ماحول میں انسان کی نفسیات بہت برے طریقے سے ایڈورسلی ہٹ ہوتی ہے. اب ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جا رہا ہے، انہیں سیکس سلیو بنایا جا رہا ہے، پھر ان سے فزیکل بھی وہ لی جا رہی ہے، بیٹوں کو ان کے ختم کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. اور اگر کوئی جو مرد ہیں بھی ایڈلٹس، وہ صرف اور صرف بگار کے غلام ہیں، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی انسانوں والی حیثیت نہیں ہے. نسل در نسل یہ اذیت، یہ جو ذلت میں رہنا، یہ ڈیگریڈیشن میں رہنا، اس ٹاکسیسٹی کا کو انڈیور کرنا، یہ جو ہے وہ ان کی پوری نفسیات کو بدل چکا تھا، جس کی وجہ سے ان میں بزدلی، کم ہمتی، ناشکری اور اس طرح کے ٹریٹ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ تھے جنہوں نے جہاد سے کیا انکار، اور پھر جو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سزا دی، اور ان کو 40 سال کے لیے جو ہے وہ پھر دوبارہ چھوڑ دیا وہیں صحرا میں. ٹھیک ہے. اسی 40 سال کے دوران یہ والی جو نسل تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا، اور جو نسل ان کے ساتھ آئی تھی فرعون کی غلامی سے، اس کا بھی، وہ بھی ختم ہوئی. اور جو اگلی نسل تھی وہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. حضرت یوشع بن نون جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے ہیں ان کی زندگی میں، کیونکہ بہت زیادہ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ یہ نبی ہی تھے نیکسٹ. کچھ یہ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، لیکن سارٹ آف ان کے جانشین تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا خلیفہ، تو وہ تھے. لیکن یہ کہ ان کی پوری ٹریننگ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے. یہ جب سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو وہ جاتے ہیں اور وہ حضرت خضر سے ملاقات کرے، تو جو ان کے ساتھ ان کا نوجوان لڑکا غلام ہے، جو ٹین ایجر فتیاتن، وہ حضرت یوشع ہی ہیں. ٹھیک ہے. جو اگر آپ اس کو بائبل میں دیکھیں گے تو جوشوا، یا کبھی آپ بھی انگریز کرسچنز وغیرہ کے منہ سے سنیں یا کبھی پڑھیں تو یہ جوشوا کہتے ہیں، تو یہ حضرت یوشع عربک میں. تو یہ اب ان کی سرکردگی میں نا، یہ وہاں پر اب جو نسل پروان چڑھ رہی ہے نا، وہ ہے وہ نسل جو اب صحرا کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے، ڈاکٹر اسرار کوٹ کر رہے تھے، تو میں آپ لوگوں کے لیے میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یعنی پہاڑوں پر رہنے والے لوگ یا صحرا کے انوائرمنٹ میں پلنے بھرنے والے انسان، ان کا جو زندگی کی ایڈورسٹی کو فیس کرنے کا سٹیمنا ہوتا ہے نا، وہ یہ جو ہم جیسے، ہم تو وہ ہے نا برائلر مرغی والے، یہ جو یہ بڑے بڑے شہروں میں اور یہ اس طرح کی سیولائزیشن، اربن سیولائزیشن میں جو پلتے بڑھتے ہیں، ہم تو بیچارے برائلر مرغی بن جاتے ہیں نا. تو ہم خود آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو پہاڑی علاقے میں ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلا اتنا اونچا پہاڑ ہے، دھیان سے قدم رکھنا، یہ وہ، مطلب ہمارے تو نخرے نہیں ختم ہونے میں آتی. ہم اپنے اسپیشل قسم کے جو ہے وہ رنرز یا وہ جاگرز لے کر جاتے ہیں کہ وہ پہن کے، اور شوز بھی بڑے زبردست ہوں، اگر ہم نے ہائکنگ کرنی ہے ہائکر شوز ہوں. اور وہ وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹوٹی چپل پہنی ہوگی، اور وہ یہ جا وہ جا نیچے دریا تک بھاگے، دریا سے چڑھ کے اوپر واپس آگے دوبارہ چوٹی کی طرف، اور نہ ان کو کچھ ہوتا ہے نہ کچھ اور ہم جو ہے وہ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو صلاحیت نکھر کر آتی ہے نا انسان کی جفاکشی کی، وہ ایک سخت قسم کے کلائمیٹ میں نا وہ جسے کہتے ہیں پالش ہوتی ہیں. تو وہ نسل جو حضرت یوشع کے ساتھ وہاں پر پلی بڑھی ہے اس صحرائی ماحول میں، وہ اب ریڈی تھی جہاد کے لیے. تو پھر انہیں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، توفیق دی، تو پھر جمعے کی شام جو ہے وہ انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا، جو کہ ارض مقدس ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ مائدہ میں جو ہے وہ اس کو کراس ریفرنس سے اس کو دیکھا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اس دن فتح دی، لیکن انہیں یہ ہدایت دی گئی. اور اس میں یہاں پر میں آپ کو برسبیل تذکرہ بتاتی جاؤں کہ دس از ون آف دا اوکیجن جب اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تھا کہ وہ ابھی غروب نہ ہو، کیونکہ انہیں یہ فتح جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے کرنی تھی نا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد تو جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو وہ آج کا ڈیجیٹل دور تھوڑی تھا کہ جب آدھی رات کو بھی جا کر جو ہے وہ فاسفورس بم پھینک دیا اور یہ اس طرح کا. تو ان کا تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک سورج نہیں غروب ہوگا جب تک جنگ ہوگی.
جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو پھر وہ جنگ روک دی جاتی تھی، رات میں نہیں حملہ ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور چونکہ فتح میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا، لہٰذا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تھا اور اس کا جو غروب ہونا ہے وہ ڈیلے ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر بھی انہیں یہ حکم دیا کہ تم لوگ جب دیکھو اس میں نے اس بستی کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. یہاں جب تم فتح پاؤ گے، یہاں کی پروویژنز میں سے جو تمہارا دل کرے کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کسی ملک پر فتح پائی جاتی ہے تو وہاں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے. لیکن تم نے جو ہے وہ کچھ ٹریٹ شو کرنے ہیں. تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حتّاتن، ٹھیک ہے. تو سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے ہم سجدے کی حالت میں، یا تو انسان سجدے کی حالت میں ہو سکتا ہے یا وہ موو کر سکتا ہے. تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ سر کیا ہو جھکا سکتا ہے؟ کر، سر جھکا کر داخل ہوں، اور اس کا کیا پرپز ہے؟ کیا مطلب اسے یہ شو کہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی مطلب یہ کہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی تھی اس پہ وہ نادم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں. اور وہ تو ہے، وہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے. اور یہ کہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، ان کی اپنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہمبلنس، ایکسیپٹ کرنا اس چیز کو، یہ سب اللہ کے، یہ ایگزیکٹلی ہمبل ہے. شکر اس کا. شکر. جی عطیہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یس، ایک تو یہ شکرانہ، اور دوسرا سرزمین جو ہے مقدس زمین میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے ایک ادب کا بھی لحاظ ہے اس میں شاید. اچھا دیکھیں، اس وقت جب یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یروشلم جب یہ فتح ہوا ہے، جب انہوں نے کیا ہے نا بنی اسرائیل نے، اس وقت یروشلم میں مشرکین کی حکومت تھی ان سے پہلے، اور وہاں پر شرک زبردست قسم کا پھیلا ہوا تھا. اور جتنے بھی مقدس سرزمینیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں یہ میک شور کیا جاتا ہے جب کوئی امت ہوتی ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ مقدس مقامات پر وہ جو ہے نا مشرک قوم کو، یعنی وہاں سے سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا جائے گا، تو جہاد سب سے پہلے وہاں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. اسے امت محمدی میں آپ کون سے موقع کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ فتح مکہ. فتح مکہ. بالکل، ماشاء اللہ. تو فتح مکہ. جی فاطمہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی فتح مکہ. جی، تو فتح مکہ جب ہو رہی تھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایات کے مطابق جو ہے وہ کیا سٹائل تھا when he was entering into مکہ؟ کیا سٹائل تھا؟ کوشچن ہے. ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا کہ وہ ہمپ سے ٹکرانے کے اس میں تھا، وہ سوری گردن، کیمل کی گردن سے ٹکرانے کے اس میں تھا، کیمل کے ہمپ سے. جی بینش عاجزی کے طور پہ. جی میں بھی یہی ایڈیشن کر رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے ایک اسائنڈ امہ ہو، تم رسول کے ساتھی ہو. تمہارا اسوہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی مشرک اور ایروگینٹ کوئی فاتح ہوتا ہے اور وہ جب کسی جگہ کو فتح کر لیتا ہے تو بس پھر وہ ایروگینسی میں ہی انٹر ہوگا، اور پھر وہ اس علاقے کے میکسیمم لوگوں کو اسی کوشش ہوگی کہ میں قتل کروں، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، لوٹ مار ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ وہاں پر اس کی فتح کا جشن منایا جائے گا، یا یہ کہ بہت بینڈ باجے. اور یہ جو امت ہے، جو اللہ کی امت ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کا اسوہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جتنی بڑی اکمپلشمنٹ زندگی میں ملتی ہے اتنی ہی اس کے اندر عاجزی ہے. جب بھی آپ دیکھیے کہ فتح مکہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احساسات ہوں گے، کبھی اگر ہم سوچیں تو کیا مکس آف ایموشن ہوگا ان کا، کہ یہ وہ شہر تھا جہاں پر میرے ساتھیوں کو ایک وقت تھا کہ ٹارچر کیا جاتا تھا، یہ وہ شہر تھا جہاں پر اللہ تیرے گھر پہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے انہیں اس بات کا بہت غم تھا کہ یہاں پر شرک کمٹ ہو رہا ہے، تیرے نام لے وہی تو یہ سب سے زیادہ یہاں ہونے چاہیے تھے اللہ تعالیٰ. اور پھر کس طرح انہیں وہاں سے نکلنا پڑا مکہ سے، کتنی، یعنی وہ کیا سچویشن تھی کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری تیاریاں پوری کر لی تھی، منصوبہ بندی تو ایک طرف، تیاریاں پوری تھی. اس حالات میں انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ اللہ کے اس مرکزی گھر کو اپنے سب سے محبوب بندے کے ہاتھوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح کروایا، اور ایک خون کا قطرہ نہیں بہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
اس دن اگر یہ وہ کوئی کریڈٹ لینا چاہتے تو ان کا بنتا بھی تھا، یٹ ان کا یہ حال تھا ہمبلنس کا کہ ان کا جو ہے وہ زبان پہ جو اللہ کا ذکر جاری تھا، اور ان کی جو پیشانی تھی وہ اتنی یعنی سر اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی سے کہ ان کے اونٹ کے ہم کو ان کی پیشانی جو ہے وہ مس کرتی تھی. اور ذکر اللہ کا، اللہ کی بڑائی، یعنی اس کے اندر میرے رب میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام تھا کہ یہ تیرا مشن تھا، یہ اس کے قابل تو نے ہمیں بنایا تو یہ مشن اچیو ہوا. ٹھیک ہے، ان کنٹراسٹ ٹو این ایروگینٹ پرسن جو یہ کہے گا یہ تو میں تھا، میں ایک بڑا زبردست سپہ سالار ہوں، میں اتنا بہادر ہوں، میرے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، میرے پاس بہترین فوج، بہترین اسلحہ ہے، تو یہ فتح تو میرا مقدر بننی ہی تھی، اور اس کا جشن جو ہے وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، اور اب بس میں وہ بالکل جسے کہتے ہیں آپ میں سے باہر ہو جانا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں یہ کہتے ہیں بیسیکلی کہ یہاں پر سجدے کو کچھ مفسرین نے رکوع کے معنی میں بھی لیا ہے کہ وہی بات ہے کہ جھکتے ہوئے، لیکن بہرحال اس کو جو بعد میں اس کی جو تعویل ہے یا جو تفسیر ہے وہ یہاں پر امام رازی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے خشوع و خضوع مراد ہے، یعنی یہ کہ بہت ہی زیادہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا. اور کہنا کیا ہے؟ حتتن، اور حتتن جو ہے یہ ہا سے جو ہے یہ مادہ ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے گرنا اور کم ہونا یا جھڑنا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے الفاظ کہنے ہیں جو یہ اللہ سے یہ مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہم سے گر جائیں اور کم ہو جائیں، جھڑ جائیں. ٹھیک ہے، ایک یہ رائے ہے. دوسری یہ رائے ہے کہ جب آپ انٹر ہو رہے ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ عاجزی شو کریں گے، بلکہ اس جگہ کے مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ یہ اعلان کریں گے کہ تم سب کے لیے جو ہے وہ آج مغفرت ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکے میں امن کا جو ہے وہ سب سے پہلے جائے امان جو تھیں وہ ڈٹرمن کر دی. حرم ہو گیا، ابو سفیان کا گھر ہو گیا، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا باہر نہیں آئے گا، سب امان میں ہے. اور اس کے بعد معافی کا بھی اعلان کر دیا. ٹھیک ہے، تو دس از آئیدر وے کہ یا تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے ہمارے گناہوں کو گرا دے، کم کر دے، جھاڑ دے، اور یا یہ کہ تم سب لوگوں کو جو اس علاقے کے مقامی لوگوں تم سب کے لیے ہی آج جو ہے وہ عام معافی کا اعلان ہے. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری وہ خطائیں جو تم نے کی ہیں وہ معاف کر دیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی نیک مقصد کے حصول میں بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے. میں بھی کہیں پر وہ ایک جنگ کا زور ہے تو وہ کہیں نہ کہیں زیادتی کر گیا ہو دشمن کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں بھی اس نے کوئی اسٹریٹجی ایسی کی ہو جس سے اپنی فوج کو کچھ نقصان نہ پہنچ گیا ہو، انٹینشنلی ناٹ انٹینشنلی. تو اس سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو نیکی کا عمل ہے نا اس کی کمپلیشن میں بھی یہ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہو، کبھی ہماری نیت ٹھیک ہو، ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ بھی اچیو ہوا ہے اس میں یہ بس بتانا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہے، اور بلکہ ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ طریقہ اختیار کیا اس میں ہم سے تو کوئی نہ کوئی خطائیں لازمی ہوئی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ خطائیں ہماری معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطائیں ان کو غفر ان کو کریں گے، ڈھانپ لیں گے، اور ان کو مینشن نہیں کریں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اور بھی بلیس کریں گے. ٹھیک ہے، تو احسان کرنے والے کون؟ جو ایکسیلنس اختیار کریں گے اپنے ہر کام میں، یعنی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کریں گے، اس کے بعد بھی عاجزی اختیار کریں گے، اس کے بعد بھی اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پھر بھی خطا ہی ہوئی ہے اور تو ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں گے. تو یہ ہوتے ہیں محسنین جو ایکسیلنس اختیار کرتے ہیں اپنے اسوہ میں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ یعنی اچھا یہاں پر ہم تھوڑا سا سجدن رکوع کو یہاں پر میں چاہتی ہوں آپ کو کہ بیسیکلی یہ جو عاجزی کا ایکسپریشن ہے نا، ہماری باڈی لینگویج دو طرح کی ہوتی ہے، نان وربل اور وربل. ٹھیک ہے، ایک وہ چیز جو ہم نے کہہ دی، جب ہم کسی انسان کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں ہم اس پر ٹونٹ کرتے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی کو وربلی ابیوز کرنا، یا وربلی جو ہے وہ اپنی جو ہے یا کال کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم اگلے کو کس جگہ رکھتے ہیں. اور ایک دوسرا ہوتا ہے نان وربل، منہ سے تو نہیں کہہ رہی، نہیں ہم نے منہ سے تو کچھ نکالی کہ کنکھیوں سے ایسے دیکھنا، تحقیر سے دیکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے فعل. تو قول و فعل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ ہماری باڈی لینگویج کے دو پارٹ ہوتے ہیں، نان وربل اینڈ وربل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں تمہارے قول و فعل میں تمہارے نان وربل اور وربل دونوں باڈی لینگویج کی جو پارٹ ہیں ان کے اندر عاجزی نہیں چاہیے.
نان وربلی یہ کہ تم ایسے جھکے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ اگر لگے کہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہو، عاجزی ایسی تمہاری باڈی سے ٹپکتی بھی نظر آئے کہ لگے کہ بس ابھی کہ ابھی زمین بوس ہو جاؤ گے. یہ بیسیکلی ہے اس کا، اگر ہم اس کو دیکھیں ایک اپنے ویژولائز کرنا چاہیں کہ سجادن کا یہاں کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور وربلی اور زبانوں پر بھی جو ہے وہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو ہم سے جو خطا ہوئی ہے سارے میں وہ تو ہم سے گرا دے، وہ تو چھپا لے، تو بس مغفرت دے دے. تو پوری کی پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہو کہ ہم ایکسٹریملی ہمبلڈ ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج تھی. ٹھیک، تو اب لیکن کیا اس پر بھی کیا ہوا؟ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تم پر کہ تمہیں یروشلم پہ فتح دی، اور تمہارا کیا حال ہے؟ تو جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی سب نہیں تھے، ان میں سے ایسے، ان میں سے وہ لوگ جن کے اندر وہی بات ہے تکبر کا کیڑا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے ابھی بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے حتتن کہنے کے انہوں نے وہ بات بدل دی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہود کی نا ایک بہت بڑی ان کی نا ایک بڑی پیٹ سائیکالوجی ہے. یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ نا یوں ورڈز کو نا اس طرح سے چینج کرتے ہیں کہ معنی اس کا بدل جائے، اور اسی سے یہ اللہ کے کاز کو ڈیمیج کر سکیں. اس کی ایک ایگزامپل قرآن میں ہمیں اور بھی بتائی گئی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کا ایک مجلس کی ان کا ایک لفظ ہوتا ہے رائنا. ٹھیک ہے، را الف عین نون الف، رائنا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہ ایکسکیوز می، بیگ مائی پارڈن. ٹھیک ہے، یہ کہا کرتے تھے رائنا کہ ذرا میری بات سن لیں، ذرا آپ کی توجہ چاہیے. تو یہ ایک ورڈ یوز ہوتا تھا، یہ اسے کیا کہا کرتے تھے؟ رائنا، آئین کے بعد لمبا کر دیتے تھے یا کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے چرواہے. یعنی اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر نا اپنی زبان کو توڑ مڑوڑ کے آپ کی جو جسے کہنا چاہیے اسٹیٹس کو ان حاضرین محفل کے سامنے جو ہے نا وہ کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ میں اب صرف آپ کے وہ نہیں ہے جو کلوزلی ریلیٹڈ اصحاب ہیں، کوئی کسی جو ہے وہ دور دراز کے قبیلے سے آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی قبیلے کا سردار بیٹھا ہو، تو یہ ان کو اس طرح سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہیں تو ہم ان کے فالوورز، لیکن ہم کو ان کو خاص امپورٹنس نہیں دے رہے کہ ہم تو ان کو جیسے مرضی چاہے بلا لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اس قسم کی حرکتیں یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا جاتا ہے، ٹرمینالوجی کا بہت بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. علم الاسماء ایسے ہی تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، جب ہمیں خلیفہ کا درجہ مل رہا تھا تو علم الاسماء دیا گیا تھا. ٹرمینالوجی اور نومن کلیچر انسانی زندگی میں، انسان کی کمیونیکیشن میں، اس کی نفسیات پہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے. فار ایگزامپل اب یہ کیا کرتے ہیں، اب تو خیر میں نے بنی اسرائیل نہیں کہہ سکتی، اس وقت کا جو یہود ہے یہ تو سیکولر یہودی ہے، زائنسٹ ہے، ایلومناٹی ہے، جو بیسیکلی اس وقت جو بھی بیک دا اسٹیج پلے کر رہا ہے. تو اب ان کا آپ یہ دیکھیے کہ جینڈر ڈسفوریا جو کبھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوا کرتا تھا، اسے انہوں نے آج جو ہے وہ صرف جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن وہ لفظ ہی نکال دیا ہے. جو انسائکلوپیڈیا ہے سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا امریکہ کا، 2012 کے بعد سے انہوں نے جینڈر ڈسفوریا کی ٹرمینالوجی نکال دی ہے وہاں سے، کیونکہ جینڈر ڈسفوریا کہیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ کوئی ذہنی بیماری ہے. تو یہ کوئی ذہنی بیماری تھوڑی ہے، یہ تو قدرتی آتا ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کتا محسوس کرتا ہوں تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اسے آپ ایسے کیجئے کہ جینڈر آئیڈینٹی سے اسے ریپلیس کر دیں تاکہ یہ نارملائز ہو جائے. Now can you see کہ how they change the impact psychologically؟ کہاں آپ کہیں کہ جینڈر ڈسفوریا ہے اور کہاں جو ہے وہ آپ کہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی، تو لگے گا ہاں یہ تو بالکل ایک نارمل سی بات ہے. یا یہ کہ آرٹ کے نام پہ جو ہے وہ نیکڈنس، آپ یہ دیکھیں یہ کتنا جتنا بھی مجسمہ سازی کا فن ہے، اور یہ جو یہ جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو بہت آرٹسٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کی کریشنز میں جب تک کوئی یہ نیکڈ تصاویر نہیں نہ ہوتی یا نیکڈ ان کا کوئی مٹیریل نہیں ہوتا تو وہ اس کو ایک بڑا آرٹسٹ نہیں سمجھا جاتا. اب ویسے انسان دیکھے تو وہ اب جیسے ہم لوگ بھی ٹینیج میں ہوتے تھے، اب دیکھے تو انسان کہے کہ ہے تو ویسے، اب دل میں تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ برہنہ اڑیا تصویر ہے، پر وہ جیسی نہیں وہ دنیا کا بہت بڑا آرٹسٹ ہے، اس نے یہ جو عورت ننگی لیٹی ہے نا اس کا یہ مجسمہ یوں بنایا ہے اور اس کے پیچھے یہ سوچ ہے. تو وہ آپ ایک دم سے کہ ہاں اگر میں کچھ کہوں گا یہ کہوں گی تو یہ کہیں گے ہاں یہ کتنا یہ کیسے اولڈ فیشنڈ، اور اس کو پتہ ہی نہیں آرٹ کیا ہوتا ہے. تو آپ اپنے منہ پہ انگلی رکھ لیں گے اور آپ پھر اس نیکڈنس کو برا بھی نہیں کہیں گے اس محفل میں کہ بھئی میری تو بڑی وہ ہو جائے گی یہاں پر کچی. یہ ہے وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ جو یہ لوگ ڈالتے تھے.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو انہوں نے اس ورڈ کو بدلا ہے وہ کس سے بدلا ہے؟ یہ دو طرح کے ورڈ آتے ہیں 2-3 روایات میں جو ہے وہ امام جو ہے وہ سنن نسائی میں، سنن نسائی ہی کی میرے خیال دونوں روایات ہیں شاید، نہیں ایک جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے کہ حتاتن کو بدل کے انہوں نے حباتن فی شعرہ یعنی ہم تو گندم کے دانے چاہتے ہیں، اور امام نسائی کی جو روایت ہے اس میں انہوں نے حتاتن کی جگہ ہنتاتن یعنی ہنتاتن بھی جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں اناج کو. مطلب یہ کہ یہی کہ بس ہم تو جو ہے وہ یہاں کا جو کہ یہ جو ریسورسز ہیں نا ہم تو صرف ان میں انٹرسٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے. ٹھیک ہے. فاسق ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، فسق کرنے والے یعنی وہ چوہیا جو اپنے بل سے نکل جاتی ہے اور تباہی پھیلاتی ہے، اور تو اس طرح اللہ کے حکم سے نکل جانا کہ فساد کا باعث بننا زمین پہ، تو اسی کو ہم فسق کہتے ہیں. اور آسمان سے کیا عذاب نازل ہوا تھا کسی کو پتہ ہے ان پر؟ کوئی آئیڈیا، کوئی گیس؟ سوری، تعاون کا عذاب. تعاون کا مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اٹ لکڈ لائک کہ مے بی وہ جو ہے وہ جیسے اب تعاون ہم کہتے ہیں نا ایئر بورن ڈیزیزز. ٹھیک ہے. یعنی وہ ڈیزیزز جو ہوا میں ہوتی ہیں اور ہوا کے ذریعے پھیلتی ہیں، کیونکہ ہم مختلف بیماریاں مختلف طریقوں سے پھیلتی ہیں نا، کوئی جانوروں کے ذریعے پھیلے گی، کوئی انسان کی انسان سے پھیلتی ہے، تو ایئر بورن ڈیزیزز. تو یہ جو ہے وہ کوئی ہوا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ یہ آؤٹ آف نن تعاون کا جو ہے یہ بھیجا ہے، کیونکہ یہ ان کی حرکتیں اس طرح کی تھیں کہ ان کی سرکشی بڑھے ہی چلے جا رہی تھی. ٹھیک ہے. کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پوری باڈی لینگویج سے تمہیں ایکسٹریملی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور تم جو ہو وہ آگے سے مزید بلکہ ان باتوں کو بدل رہے ہو، اور تم جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں نا اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان میں سے، کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے جو ظالم ہے ان میں سے انہوں نے یہ بات بدلی نا، یعنی کچھ لوگ تو فالو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے ہنتاتن یا حباتن فی شعرہ کہنا شروع کر دیا. اب اس سے کیا ہوگا، جو اور باقی کے لوگ ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے کہ ہاں چلے بھی ہم بھی یہی نعرے لگاتے ہیں. تو اس طرح پھر پوری قوم کی سائیکی کے اوپر اثر پڑتا ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ان کا ایک پیٹ طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس کی پاداش میں انہیں جو ہے وہ تعاون کا عذاب دیا. ٹھیک ہے. تو یہیں پر پھر اس کو کرتے ہیں ختم انشاءاللہ. یہ ہمارا الحمدللہ یہ کثیرہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر نیکسٹ رکوع ہم اپنا نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ابھی ان کے اوپر جو مزید نعمتیں ہیں یا جو بھی ہے وہ بھی یہ سلسلہ ساتھ میں رکوع میں بھی چلے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیراً کثیرہ آپ سب لوگوں کا آنے کا اور اس محفل کا حصہ بننے کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائیں آپ سے بھی مجھ سے بھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں اور ہماری نسلوں میں، قیامت تک آنے والی نسلوں میں قرآن کی محبت، اس کی برکت اور اس کے نور کو جو ہے وہ جاری کر دیں. اور قبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنائیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی.